डेफिनेट मारिफा, कोई भी इसम जब मारिफा होगा तो मारिफा की तकरीबन 7 इकसाम हैं। मारिफा की 7 इकसाम हैं। जब हम उन 7 इकसाम को समझ लेंगे तो नकिरा हमें खुद ब खुद समझ आ जाएगा, क्योंकि इन 7 मारिफा होने की 7 ही इकसाम हैं। इनको छोड़ के बाकी जो भी कोई इसम होगा, इन 7 इकसाम में से नहीं होगा, वो नकिरा होगा। तो इन डेफिनेट की जो 7 इकसाम हैं वो हम देखते हैं कि क्या है। एक है मुआरिफ बिल्लाम, डेफिनेट बाय अल। दूसरी किस्म है प्रोनाउंस इस्मुल आलम। तीसरी किस्म है प्रोनाउंस दोमाइर। और तीसरी किस्म है डिमॉन्स्ट्रेटिव नाउंस इस्मुल इशारा। चौथी किस्म, पांचवी किस्म है रिलेटिव नाउंस इस्मुल मौसूल। और नंबर 6 पे है मुदाफ इलल मारिफा रिलेटेड टू डेफिनेट। और लास्ट है वोकेटिव मुनादा। हम स्टेप वाइज इन सबको लेके चलेंगे। सबसे पहले मौरिफ बिल्लाम को देखते हैं कि मौरिफ बिल्लाम क्या है और ये कैसे कंस्ट्रक्ट होता है। मौरिफ बिल्लाम, नाउन्स डिफाइंड विद डेफिनेट आर्टिकल द, अरबी में उसको अल कहते हैं। जैसे कि इंग्लिश में हम किसी चीज को डेफिनेट बनाने के लिए, किसी भी वर्ड को, किसी नाउन को डेफिनेट बनाने के लिए दा का इजाफा करते हैं, दा लगा देते हैं उसके साथ, तो इसका मतलब कि वो डेफिनेट हो गया है। इसी तरह अरबी जुबान में अल लगा देने से वो लफ्ज भी डेफिनेट हो जाएगा, मारिफा हो जाएगा। किसी भी इस्म के साथ अल का इजाफा करने से वो मारिफा बन जाएगा। तो किसी भी नकरा इस्म के शुरू में अल लगाने से वो इस्म मारिफा बन जाता है। जैसे एक लफ्ज है किताबुन, किताबुन। अब देखें इसके साथ अल नहीं लगा हुआ, ठीक है। अल लगेगा तो मारिफा हो जाएगा, अल नहीं लगा होगा तो इसका मतलब कि वो नकिरा है। तो अब हम जब इसके पीछे अल का इजाफा कर देंगे, किताबुन में शुरू में अल लगा देंगे, तो ये बन जाएगा अल किताबु, अल किताबु। अब आपने एक चीज नोटिस की होगी कि यहाँ पे जो पहला लफ्ज था किताबुन, किताबुन, तो वहां पे बा के ऊपर तनवीन थी, 2 पेश थी। लेकिन जब अल साथ लग गया तो बा के ऊपर सिंगल हरकत आ गई, सिर्फ एक पेश आ गई, अल किताबु। ये नहीं हुआ कि अल किताबुन, ऐसे नहीं, क्योंकि अल के साथ कभी भी तनवीन नहीं आती। किसी भी लफ्ज पर अल और तनवीन दोनों इकट्ठे नहीं आते। ठीक, ये चीज बहुत अहम है, इसको आपने लाजमी नोटिस रखना है कि अल और तनवीन दोनों चीजें इकट्ठी कभी नहीं आती, या तो अल होगा या फिर तनवीन होगी। तो जब अल आएगा तो तनवीन ड्रॉप हो जाएगी, तनवीन नहीं लगेगी, सिंगल हरकत लगेगी। The definite article al and tanween cannot coexist. अब आप देखें कि बा के ऊपर ये बिल्कुल सिंगल हरकत है, इसके ऊपर तनवीन नहीं है। इसी चीज को हम पिक्चर से देखते हैं। इसको अगर हम डिफाइन करें तो एक मुसलमान आ मुस्लिम, यानी कि कोई भी मुसलमान, आ मुस्लिम एनी मुस्लिम, कोई मुसलमान। तो इसका मतलब कि इनडेफिनेट है ये चीज, किसी एक, ये दा मुस्लिम नहीं है, ये आ मुस्लिम है, यानी कि कोई भी मुसलमान, तो इनडेफिनेट होगा ये। तो जब ये इनडेफिनेट होगा तो इसके साथ अल नहीं लगेगा, अरबी में जो लफ्ज होगा उसके साथ अल नहीं लगेगा। और अल नहीं लगा होगा तो इसका मतलब उस पर तनवीन आई होगी, क्योंकि ये दोनों चीजें इकट्ठे एक लफ्ज पे नहीं आ सकती। अल होगा तो तनवीन नहीं होगी, और तनवीन जब होगा तो अल नहीं लगा होगा। तो मुस्लिमुन पे अब अल नहीं लगा हुआ तो तनवीन जरूर होगी फिर, तो मुस्लिमुन बन गया। अब जो तनवीन है इससे हमें अंदाजा हो गया कि चूंकि इसके ऊपर तनवीन है तो ये इनडेफिनेट है, ये नकिरा लफ्ज है। तनवीन होना किसी लफ्ज के ऊपर ये नकिरा होने की अलामत है। इसी को जब हम मारिफा बनाएंगे, डेफिनेट में कन्वर्ट करेंगे, तो ये हो जाएगा, जैसे इंग्लिश में इसका मीनिंग हो जाएगा द मुस्लिम, और उर्दू में कहेंगे किसी खास मुसलमान की बारे में इसका मतलब है कि बात हो रही है। तो इसको जब अरबी में लिखा जाएगा तो कहा जाएगा अल मुस्लिमू, अल मुस्लिमू,
میم کے اوپر جو آخری میم ہے، آخری میم، اس کے اوپر دیکھیں کہ سنگل حرکت ہے، تنوین نہیں لگی، المسلمون نہیں ہوا بلکہ المسلمون ہو گیا ہے. تو یہ فرق جو ہے ضرور نوٹس کرنا ہے کہ المسلمون اس کے اوپر سے تنوین ڈراپ ہو جائے گی. مسلمون میں دیکھیں تنوین ہے، اور المسلموں میں سنگل حرکت ہے، اس کے اوپر تنوین نہیں ہے کیونکہ اس پہ ال کا اضافہ ہو گیا ہے. اور ال کا اضافہ اس لیے کیا گیا کیونکہ اس کو ڈیفینیٹ بنانا تھا، اس کو معرفہ بنانا تھا، اس میں ال لگایا گیا اور تنوین کو گرا دیا گیا. اب ہم کچھ الفاظ کو دیکھتے ہیں اور ان کی پریکٹس کرتے ہیں. رسول، رسول، اس کو جب ہم نے معرفہ بنانا ہوگا تو ہمیں کیا کرنا ہوگا کہ ہمیں اس کے ساتھ شروع میں ال لگانا ہوگا اور لام کے اوپر جو تنوین ہے اس تنوین کو گرا کر سنگل حرکت، ایک حرکت لے کر آنا ہوگا. تو یہ لفظ بن جائے گا الرسول، الرسول، ال کا اضافہ ہوا اور لام کے اوپر سنگل حرکت آ گئی. اگلا لفظ ہے مسجدن، مسجدن. اب ہم نے اس کو معرفہ بنانا ہے، ڈیفینیٹ بنانا ہے، تو اس کا طریقہ کار کہ اس میں ال کا اضافہ کر دیں اور دال کے اوپر جو دو پیش لگی ہوئی ہیں اس کو ایک پیش کر دینا ہے. تو یہ بن جائے گا المسجد، المسجد. صالحتن، صالحتن، یہ جو ہے اس وقت تنوین کے ساتھ ہے اور یہ ایکچولی جو تا مربوطہ کے نقطے ہیں وہ اس میں مرج ہو گئے ہیں. تو تا مربوطہ کے نقطے ہیں اور اس کے ساتھ اس میں تنوین لگی ہوئی ہے، دو پیش لگی ہوئی ہے، ڈبل حرکت ہے. اس لفظ کو اب ہم نے معرفہ بنانا ہے، اس کو ڈیفینیٹ کرنا ہے، تو طریقہ کار وہی ہے کہ ال کا اضافہ کیا جائے گا اور آخری حرف کے اوپر جو تنوین تھی وہ ڈراپ ہو جائے گی اور سنگل حرکت آ جائے گی. تو بن جائے گا الصالحۃ، الصالحۃ. اگلا لفظ ہے قوم، قوم. میم کے اوپر دیکھیں دو پیش ہیں، تنوین ہے، ڈبل حرکت ہے. اب جب ہم اس کو معرفہ بنائیں گے تو یہ بن جائے گا القوم، القوم. میم کے اوپر سنگل حرکت آ گئی. یہ سارے جو گرین والے لفظ ہیں یہ سب نکرہ ہیں، انڈیفینٹ ہیں، اور اس کی سب سے بڑی نشانی کیا ہے کہ ان کے اوپر آپ کو تنوین نظر آ رہی ہے. تو جو تنوین والے لفظ ہیں وہ نکرہ ہوتے ہیں. صرف جو 5% الفاظ ایسے ہوں گے جن کے اوپر تنوین ہوگی اور وہ نکرہ نہیں ہوں گے بلکہ معرفہ ہوں گے، ڈیفینٹ ہوں گے، وہ ہم آگے پڑھیں گے کہ وہ کیا طریقہ کار ہے. ابھی کے لیے آپ اتنا ذہن میں رکھیں کہ 95% الفاظ ایسے ہیں جن کے اوپر تنوین ہوگی اور وہ انڈیفینٹ ہوں گے، وہ نکرہ ہوں گے. تو اس میں جو یہ نکرہ ہونے کی نشانی کیا ہے کہ یہ تنوین کے ساتھ ہیں، ود تنوین. جبکہ اس کے برعکس جو دوسری طرف بلو کلرز میں سارے لفظ ہیں وہ سب ڈیفینٹ ہیں، معرفہ ہیں، اور ان کی نشانی کیا ہے کہ ان کے اوپر ال لگا ہوا ہے اور ال کی وجہ سے تنوین ڈراپ ہو گئی ہے. نو تنوین، اس کے اوپر تنوین نہیں لگتی کیونکہ ال لگ گیا ہے. تو ال کا لگ جانا، ال اس بات کی نشانی ہے کہ یہ ڈیفینٹ ہیں، یہ معرفہ ہیں. کوئی بھی لفظ جس کے اوپر، جس کے شروع میں ال لگا ہوگا وہ لازمی معرفہ ہوں گے. اب ہم اسی چیز کو اس میں معرفہ بناتے ہیں، ڈیفینیٹ بناتے ہیں. صاد، صاد، دال، قاف کو، یہ مادہ کے لفظ ہیں. ان مادہ کے لفظ سے ہم مرفوع بھی بنائیں گے، منصوب، مجرور بھی بنائیں گے اور مفرد، مثنیٰ، جمع پورے چارٹ میں سے گزاریں گے اور ان کو ڈیفینیٹ بنائیں گے. تو کیسے بنے گا؟ الصادق، الصادق. اور جب یہ منصوب بنے گا تو بن جائے گا الصادقہ، قاف کے اوپر زبر آ گئی. اور آپ نوٹس کر رہی ہوں گی کہ ال لگا ہے تو دیکھیں آخری حرف جو کہ قاف ہے اس کے اوپر تنوین نہیں ہے بلکہ سنگل حرکت ہے. مجرور میں یہ بن جائے گا الصادقی، الصادقی. تو یہاں پہ یہ مجرور حالت ہو گئی. اب جب ہم اسی کا مثنیٰ بنائیں گے تو بن جائے گا الصادقانی،
منصوب اور مجرور میں بن جائے گا الصادقین، الصادقین، ان سب کے ساتھ ال لگا ہوا ہے. جمع میں بھی جب ہم اس کا جمع سالم بنائیں گے تو بن جائے گا الصادقون، الصادقین، الصادقین. تو اب آپ اس میں نوٹس کریں کہ سب کے اوپر ال لگا ہوا ہے. مثنیٰ اور جمع کے لفظوں میں تو ویسے بھی تنوین نہیں آتی، تو تنوین کو ڈراپ کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی کیونکہ تنوین ہوتی ہی نہیں ہے مثنیٰ اور جمع کے لفظوں کے اوپر. صرف اس کے آگے شروع میں ہم ال کا اضافہ کر دیں گے تو وہ ڈیفینیٹ بن جائے گا. جبکہ مفرد کے لفظوں میں کیا ہے کہ شروع میں ال بھی لگائیں گے اور آخری حرف کے اوپر جو تنوین ہوگی وہ بھی ڈراپ ہوگی. تو اس طرح سے یہ پورا چارٹ ڈیفینیٹ معرفہ کا بنا. یہ جو نیکسٹ چارٹ ہے یہ نکرہ کا ہے، انڈیفینیٹ ہے. کیونکہ یہاں پہ آپ نوٹس کریں کہ کسی بھی لفظ کے شروع میں ال نہیں لگا ہوا، ال نہیں لگا ہوا. تو اس کا مطلب کہ یہ جو مثنیٰ کے لفظ ہیں، جو جمع کے لفظ ہیں، دیکھیں ان میں ال نہیں لگا ہوا. مفرد میں بھی، اور مفرد کے جتنے لفظ ہیں ان کے اوپر تنوین کلیئر نظر آ رہی ہے. قاف کے اوپر، قاف کے اوپر جو تنوین ہے، 2 پیش 2 زبر 2 زیر، تو یہ تنوین اسی لیے ہے کیونکہ اس میں ال نہیں ہے. تو یہ علامت ہے کہ یہ انڈیفینیٹ ہے، یہ نکرہ لفظ ہے. تو بہت ہی آسان سی سمپل سی پہچان ہے کہ جس لفظ کے اوپر ال لگا ہوگا وہ معرفہ، اور جس کے اوپر نہیں لگا ہوگا وہ نکرہ، پلس جس کے اوپر نہیں لگا ہوگا اس کے جو مفرد لفظ ہوں گے ان کے اوپر تنوین ہوگی. اب ہم اسی چارٹ کو اب ہم فیمینن مؤنث کے ساتھ معرفہ بنائیں گے تاکہ آپ کو مؤنث میں بھی پریکٹس ہو جائے معرفہ بنانے کی. تو المسلمۃ، المسلمۃ، المسلمتی، جب ہم اس کا مثنیٰ بنائیں گے تو بن جائے گا المسلمتانی، المسلمتین، المسلمتین. جب اس کا جمع سالم بنے گا مؤنث کا تو بن جائے گا المسلمات. اس نوٹ تن، المسلماتن ایسے نہیں پڑھیں گے کیونکہ اس کے اوپر ال لگا ہوا ہے تو تنوین ڈراپ ہو جائے گی. المسلماتی، المسلماتی. تو یہ سب کے سب کیا ہیں؟ یہ پورا چارٹ ڈیفینیٹ ہے کیونکہ ان کے اوپر ال لگا ہوا ہے. تو یہ ال کی وجہ سے یہ سارے لفظ چاہے وہ رفع ہیں، نصب یا جر، مفرد، مثنیٰ یا جمع، یہ سب معرفہ ہیں، ڈیفینیٹ ہیں. اس کے برعکس یہاں پر یہ جو سارے لفظ ہیں یہ سب انڈیفینیٹ ہے کیونکہ یہاں پہ ال نہیں لگا ہوا، اور جہاں پہ جو آخری حرکت جن کے اوپر تنوین تھی ان سب پہ تنوین لگی ہوئی ہے. مسلماتن تو دیکھیں اس کے اوپر 2 پیش لگی ہوئی ہیں، مسلماتن تو 2 زبر لگی ہوئی ہے، مسلماتن تو 2 زیر لگی ہوئی ہے، ال بھی نہیں لگا ہوا. تو اس سے یہ پتا چلا کہ یہ انڈیفینیٹ ہے، یہ نکرہ لفظ ہے. یہ سارا چارٹ جو ہے یہ نکرہ کا ہے. مثنیٰ میں دیکھیں کہ مثنیٰ اور جمع میں تو مثنیٰ میں تو نہیں ہوتی تنوین، تو یہاں پہ کیا ہے کہ یہاں پہ ال نہیں لگا ہوا، تو ال سے اس سے اندازہ ہو جائے گا کہ ال نہیں لگا ہوا تو اس کا مطلب کہ یہ انڈیفینیٹ ہے. البتہ جمع سالم مؤنث جو ہے اس پہ تنوین آتی ہوتی ہے، تو جب ال نہیں لگا تو تنوین واپس جو ہے وہ لگی ہوگی، جس سے اندازہ ہو جائے گا کہ یہ انڈیفینیٹ ہے، نکرہ ہے. اب ہم ایک چیز کی طرف چلتے ہیں، لام التعریف ال. لام التعریف آپ نے پیچھے جو سلائیڈز گزری ہیں اس میں آپ نے نوٹس کیا ہوگا کہ کچھ لفظوں کے اوپر تو تشدید لگی ہوئی تھی اور کچھ لفظوں کے اوپر تشدید نہیں لگی ہوئی تھی. جیسے الصادق، الصالح، تو ان لفظوں پہ تشدید لگی ہوئی ہے. جبکہ کچھ لفظ ہیں جیسے القوم، المسلم، تو کچھ لفظ ہیں جن میں تشدید نہیں آتی. تو اس کی کیا وجہ ہے؟ تو اس کو لام التعریف کہتے ہیں. لام التعریف کی 2 قسمیں ہیں، ایک ہے لام شمسی اور دوسرا ہے لام قمری. لام شمسی کیا ہوتا ہے کہ لام شمسی ایسا لفظ
جس ال کے بعد والے حرف پر شدہ ہو تو وہ لام پڑھا نہیں جاتا. ایسے لفظ جس میں ال ہو اور ال کے بعد والا جو حرف ہوگا یعنی لام کے بعد جو حرف ہوگا اس کے اوپر آپ کو تشدید نظر آئے گی، اور وہ جب تشدید ہوگی تو ال کو میں جو لام ہے وہ پڑھا نہیں جائے گا، لام کی آواز بالکل سائلنٹ ہوگی، اس لام کو بالکل پروناؤنس نہیں کرنا، پڑھنا نہیں ہوگا. اب وہ کچھ ایگزامپلس دیتی ہوں، جیسے الشمسو، تو یہاں پہ کیا ہے کہ لام کو دیکھیں بالکل پروناؤنس نہیں کیا، الف کو ڈائریکٹ شین کے ساتھ جوڑ دیا گیا ہے. یہ آپ نے ایسے نہیں پڑھا کہ ال کو نہیں پڑھا، لام کی آواز بالکل نہیں آنی چاہیے، لام فلی سائلنٹ ہوگا، تو یہ آواز بنے گی الشمسو. تو شین کے اوپر کیونکہ تشدید آپ کو کلیئر نظر آ رہی ہے تو اس کو ہم کہیں گے لام شمسی. تو یہاں پہ لام موجود ہے لیکن پڑھا نہیں جائے گا، لکھنے میں ضرور ہوگا، کیونکہ لکھا اس لیے جائے گا تاکہ پتہ چلے کہ یہ ڈیفینٹ ہے، یہ معرفہ ہے، لکھنے میں ضرور لکھا جائے گا لیکن پڑھا نہیں جائے گا. اگلا لفظ ہے الرحمن، تو اور میں دیکھیں لام بالکل نہیں پروناؤنس ہوا، ڈائریکٹ الف کو را کے ساتھ جوڑا گیا ہے. نیکسٹ ہے الصبر، تو یہاں پہ صاد کو ڈائریکٹ پڑھا گیا ہے، لام کو بالکل پروناؤنس نہیں کیا گیا، لام کے اوپر کوئی حرکت بھی نہیں ہے، ایون کوئی جزم کوئی حرکت کچھ نہیں ہے، کیونکہ لام کو پروناؤنس ہی نہیں کرنا، لیکن لکھنے میں ضرور لکھا جائے گا تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ یہ ڈیفینٹ ہے، یہ معرفہ لفظ ہے. اور لام قمری کیا ہوتا ہے؟ لام قمری ایسا لفظ ہوتا ہے جس میں ال کے بعد والے حرف پر شدہ نہ ہو تو وہ لام پڑھا جاتا ہے. یہ لام قمری میں لام جو ہے کلیئر پڑھا جائے گا، اظہار کیا جائے گا، اظہار کا مطلب کہ پڑھا جائے گا. القمر، دیکھا میں نے ال پڑھا ہے، میں نے اق نہیں پڑھا، الف کو قاف سے نہیں جوڑا، الف کو لام سے ہی جوڑا ہے، کیونکہ لام کے اوپر ایک تو ہمیں کلیئر جزم نظر آ رہی ہے اور لام کے بعد والا حرف جو قاف ہے اس کے اوپر کوئی تشدید نہیں ہے. تو جو آپ کو یہ کلیئر جزم نظر آ جائے گی تو وہاں پہ آپ نے ال کو پروناؤنس کرنا ہے، پڑھنا ہے. القمر، المؤمن، الحمد، تو یہاں پہ یہ جو دیکھیں لفظ ہیں اس میں لام کو کلیئر پڑھا گیا ہے، لام کا اظہار کیا گیا ہے، اس کو پروناؤنس کیا گیا ہے. تو یہ دونوں صورتحال میں ال آتا ہے، ایک جگہ پہ لام کو پڑھا جاتا ہے اور ایک کنڈیشن ہوتی ہے جب لام کو نہیں پڑھا جاتا. تو ان الفاظ 14 الفاظ جو ہیں وہ 14 حروف جو حروف تہجی ہیں اس میں سے 14 حروف لام قمری کے لیے ہیں اور 14 ہی حروف لام شمسی کے لیے ہیں. ان حروف کو آپ کو یاد رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف آپ کو پہچان ہونی چاہیے، اور پہچان آپ تشدید سے آسانی سے لگا لیں گی. جس حرف کے اوپر تشدید مل جائے تو اس کا مطلب کہ وہ لام شمسی ہے، وہاں پہ لام کو پروناؤنس نہیں کرنا. اور جس میں آپ کو تشدید نہ ملے، لام کے بعد والا جو حرف ہے اس کے اوپر تشدید نہ ملے، تو اس کا مطلب کہ وہاں پہ آپ نے مدغم نہیں کرنا لام کو، بلکہ اظہار کرنا ہے، لام کو پروناؤنس کرنا ہے، لام کی آواز کو ظاہر کرنا ہے، لام کو کلیئر پڑھنا ہے. تو یہ تھوڑا سا معرف باللام جو ہے اس کی تفصیلات تھی کہ کیسے معرف باللام ال کا اضافہ کر کے کسی بھی لفظ کو ڈیفینیٹ بنایا جا سکتا ہے، یعنی معرفہ بنایا جا سکتا ہے.